बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट हो रही है उसके हवाले से बड़ी सियासत में गर्मा गर्मी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जिस वक्त मैं अभी आपसे मुखातब हूँ, अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर रहा है। गोया पाकिस्तान की सारी सियासत का जो महवर है इस वक्त वो अडियाला है। अडियाला जेल का कैदी जो 804 वो पाकिस्तानी सियासत का महवर बना हुआ है। ये पाकिस्तान के करता धर्ताओं को भी इस बात का अदराक है कि पाकिस्तान में जो सियासियत में इस्तेकाम है, माशियत में इस्तेकाम है, उसकी जो अगर उस बंद ताले को अगर खोलना है तो उसकी कुंजी का नंबर जो है वो 804 है। लेकिन उसके लिए जो अनाए हैं वो बीच में खड़ी हैं। बदकिस्मती से इस वक्त कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा कदावर शख्सियत नहीं है नवाब रज़ा नसरुल्लाह की तरह जो एक बीच में सालिस का किरदार अदा करे। फिल वक्त ये किरदार जो है वो मौलाना फजल रहमान के पास चला गया है। इस वक्त उनका घर पाकिस्तानी सियासत का वो महवर बना हुआ है। पाकिस्तानी सियासत के तमाम बड़े जो हैं वो उनके घर में आज आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान में इत्तेफाक राय से ये जो तरामीम हो रही हैं ये अगर पार्लियामान से मंजूर करवानी है तो उसके लिए अडियाला जेल के कैदी से भी हाथ मिलाना पड़ेगा। आज वफद वहां पर गया हुआ है, इस पर बात करेंगे। तो दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे उसको लेकर एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लार्जेस्ट बेंच की तश्कील की जाए, जिसमें 5, 7, 8, 9 जितने भी उन्होंने लार्जेस्ट बेंच का कहा है, क्योंकि उसमें एक आईनी नुक्ते की तशरीह मकसूद है, इसलिए उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। इस पर बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त जो इमरान खान के साथ ये पिछले कोई 1-1.5 माह से वो बड़े बड़े जगादरी सियासतदान जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ थे वो आज इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। पहले बात करेंगे कि ये कहा जाता है कि इस्तकामत के साथ कोई इंसान अगर किसी असूल पर खड़ा हो जाए, उसकी इस्तकामत हमालिया से बुलंद हो तो फिर मुखालिफ समत में चलने वाली हवाएं भी उसका साथ देती है। तो यही इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें इमरान खान अडियाला जेल में इस इस्तकामत के साथ वो खड़े हुए, इस असूल पर उन्होंने अभी तक कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो जो पहले दिन का उनका स्टांस था उसी पर वो अभी कायम हैं। और वो इस्तकामत के साथ खड़े हुए कि बहादुरी भी उन पर रश करने लगी है। और मैं चूँकि एक तारीख़ का तलब इल्म हूँ और तारीख़ बुक रीडिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, किताबें पढ़ना जो है वो मेरा बड़ा महबूब मशगला है। दीवान सिंह मफ्तून जो ये इस सब कंटिनेंट, इस रीजन के एक बहुत बड़े वो कलमकार होकर गुजरे हैं, बहुत बड़े दानश्वर होकर गुजरे हैं। उनकी किताब है एक नाकाबिल फरामोश। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी, बिलखुसूस साफ़त जो लोग साफ़त से मुंसलिक हैं उनमें से अगर किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी तो फिर वो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो किताब उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। उस किताब में वो लिखते हैं, मैं बात कर रहा था इस्तकामत की, मैं बात कर रहा था असूल पसंदी की। उस किताब में लिखते हैं वो कि अंग्रेज़ मोहम्मद अली जिन्ना से भी बात करने से बिदकते थे। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, बिदकते थे। बिदकने से मुराद ये होता है कि जैसे अगर ये अमूमन कहा जाता है, जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, कि घोड़ा अगर बिदक जाए तो फिर वो मुज़ोर हो जाता है, अब फिर वो काबू नहीं आता। लेकिन वो इसलिए कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अंग्रेज़ इसलिए मुकालमा नहीं करते थे, वो गांधी को आगे किया करते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना असूलों पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे किसी भी तरह। फिर जसवंत सिंह जो साबिक फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिन्ना इत्तेहाद से तकसीम तक। जब ये किताब उन्होंने लिखी तो ये किताब जब पब्लिश हुई, मार्केट में आई, तो उस वक्त इस पर बड़ा हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ा शदीद रद्द अमल आया था। और ये कहा गया था कि जसवंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से कायदे आज़म जिसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तान के बानी भी हैं, बाबाए कौम जिन्हें कहा जाता है, कि उन्हें बहुत बड़ा लीडर पेश किया गया जसवंत सिंह ने अपनी किताब में। वो भी लिखते हैं कि ये अंग्रेज़ ये भी जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसी भी सूरत में ख़रीदा नहीं जा सकता।
کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، جتنا مرضی انہیں لالچ دیا جائے، انہیں خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں اصول پسندی کی۔ تو یہ عمران خان کے والے سے آپ ان کی جو طرز سیاست ہے اس سے آپ لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں، میں بھی ان کا بڑا شدید ناقد رہا ہوں، لیکن جب سے وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اس کے بعد ان کے جو استقامت ہے اس پر ان کے جو سخت ترین سیاسی حریف وہ بھی ان کی بہادری کے قائل ہیں۔ اس وقت فی زمانہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو فی زمانہ پاکستان میں عمران خان کا اس معاملے میں دور تک کوئی ان کا ثانی نہیں، اور یہی بات ایک انسان کو جب دوسرے انسان سے ممتاز کرتی ہے تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب وہ بہادری سے، استقامت سے کسی چیز پر ڈٹ جائے تو باقی جو معاشرے کے اندر جو ان کے ہم اثر ہوتے ہیں، جیسے سیاست میں یا کھیل میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے ہم اثر جتنے بھی ہوتے ہیں، سیاست میں پاکستان کے عمران خان کے جو سیاست میں ہم اثر ہیں وہ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر جان مینگل، یہ لوگ ہیں۔ ان کے اگر وہ بہادری سے کھڑے ہوتے ہیں استقامت کے ساتھ تو ان کے جو ہم اثر ہیں وہ ان کے سامنے بونے لگتے ہیں، اور یہ بات پاکستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں، بڑے قد کاٹ کے لوگ، میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جو ایک بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے، کبھی اس سارے عرصے میں 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا، 5 اگست 2023 کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اٹک جیل لے جایا گیا تھا، اس کے بعد انہیں دوبارہ وہاں سے اڈیالہ موو کر دیا گیا تھا۔ تو وہ ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم جو ان کے بارے میں ایک کنسیپٹ رکھتے تھے کہ وہ جیل میں 1 دن کی زندگی نہیں گزاریں گے، 2 دن 3 دن نہیں گزاریں گے، لیکن انہوں نے ہمارے تمام تر جو اندازے ہیں انہیں غلط ثابت کیا ہے۔ تو آج ایک وفد ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں اس وقت ملاقات کر رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے جو ترامیم کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ اگر اس کو اتفاق رائے سے اگر اس کو منظور کروانا ہے تو پھر اڈیالہ جیل کے قیدی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا۔ تو دوسری خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو 13 جنوری کو نظر ثانی کیس کی لگی، جو انٹرا پارٹی کا فیصلہ دیا گیا تھا، اس کی نظر ثانی کی جو سماعت ہو رہی ہے وہ پیر کو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ سماعت پچھلے ہفتے تھی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے درخواست دی تھی کہ اسے التوا دی جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی بار وہ اس بات کا سپریم کورٹ میں کھلی عدالت میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ جو پارٹی ہوتی ہے، وکلاء ہوتے ہیں، انہیں عدم اعتماد کرنا ان کا بنیادی حق ہے، لیکن یہ جج پر بھی منحصر ہے، یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ ان کے عدم اعتماد کو قبول کر لے یا ریجیکٹ کر لے۔ جب ملٹری عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کی بات ہو رہی تھی تو سردار طارق مسعود جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آج کل وہ ڈاک ہیں، ان پر بھی 1 سے زائد مرتبہ جو عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا ان پر، لیکن تو پہلی دفعہ جب کیا گیا تو وہ بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ جب دوسری بار کیا گیا تھا سابق چیف جسٹس خواجہ جواد ایس خواجہ کی طرف سے، تو انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے خود کو بینچ سے علیحدہ کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان دوبارہ اس کی بینچ کی تشکیل کریں گے، کیونکہ مجھ پر اعتراض کیا گیا، اور جسٹس منصور شاہ پر بھی اعتراض کیا گیا تھا، انہوں نے بھی بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب پاکستان تحریک انصاف نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، ایک بار نہیں 10ویں بار عدم اعتماد کا اظہار کیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی کئی مرتبہ متعدد بار
انہیں 184(3) پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت درخواستیں دائر کی سپریم کورٹ میں کہ ہمیں چیف جسٹس پر جو ہے وہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں عمران خان اور چیف جسٹس جو ہے وہ حریف رہے ہیں ایک دوسرے کے، کیونکہ ان کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف جب وہ صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا تو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اس وقت جسٹس تھے، بعد میں چیف جسٹس بنے جسٹس گلزار، انہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مقدمہ ہو سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس قاضی فائز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو یا عمران خان کے خلاف ہو تو وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے اس عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، کبھی کھلی عدالت میں، کبھی چیمبر میں، اور وہ بینچ کا حصہ بنے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف فریق ہو، عمران خان فریق ہو اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب وہ کیس نہ سنے. اچھا اتفاق دیکھیں، ان کے جب بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس کو اپنے بینچ میں لگا لیتے ہیں. اور پھر اوپر سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو بینچ کی تشکیل کرتے ہیں وہ اپنے لائک مائنڈڈ جو ججز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ بینچ میں بٹھاتے ہیں، جیسے جسٹس نعیم اختر خان، جسٹس مسرت علی، جسٹس امین الدین خان. یہ لوگ جو ہیں اگر جب سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تو انہوں نے جو فیصلے دیے ان کے ساتھ بینچ میں جو لوگ شامل تھے انہوں نے کبھی ان سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اس فائل پر دستخط کیے. جیسے بندہ کہے کہ یہ دستخطی جج ہیں جی، یہ ساتھ ویسے ہی بیٹھے ہوئے، یہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. یہ ایسا ہی ہوا تو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی کہ اس پر لارجسٹ بینچ کی تشکیل کی جائے، کیونکہ اس میں آئینی نکتہ کی تشریح کرنی ہے. اور وہ آئینی نکتہ کیا ہے جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ اختیار نہیں کہ وہ پاکستان کسی بھی سیاسی جماعت کی انٹرا پارٹی کو جو ہے وہ اس کو دیکھے اور پھر اس پر پابندی لگائے اور پھر اس کا انتخابی نشان چھین لے. اس حوالے سے 184(3) کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں لارجسٹ بینچ کی تشکیل کی درخواست دائر کی ہے. پیر کو اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ درخواست منظور کی جاتی ہے، لارجسٹ بینچ بنتا ہے یا مسترد کی جاتی ہے. ویسے بھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 25 کو جا رہے ہیں. یہ جو رواں ہفتہ ہے آگے، یہ میرے خیال میں آئی تھنک سو کہ وہ ان کا وہ ڈنر شنر لیں گے، الوداعی ڈنر لیں گے پاکستان سپریم کورٹ بار کی طرف سے اور دوسرے پاکستان بار کونسل کی طرف سے. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ٹھیک ہے جی، انہوں نے درخواست دائر کی ہے، میں اس کو کمنگ چیف جسٹس پر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن ان کے جو کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی افتاد طبع کا اسیر ہوتا ہے، وہ اسی کے بل اپنی زندگی بسر کرتا ہے. جو ان کی افتاد طبع ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کیس کو کمنگ چیف جسٹس پر چھوڑ دیں. وہ کہیں لائیں جی میں سنتا ہوں، اور پھر کو شاید وہ جاتے جاتے کہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ نظر ثانی کی جو لگی ہوئی ہے سماعت، کہیں کہ میں اس کا فیصلہ دے جاؤں. لیکن دیکھیں کہ اس وقت ترمیم جو ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کل بھی وہاں پر سپریم کورٹ میں جو اس کے باہر وہ بنیادی انسانی حقوق کا جو مقبرہ بنایا جا رہا ہے وہاں باہر گئے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں آگ لگی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ باہر وہاں پر وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. آج کل وہ وہاں پر مختلف چیزیں لگوا رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے تو چلیں اس کو میں بنوا کر جاؤں. شاید ابھی تک اس کا وہ کمپلیٹ تو نہیں ہوا، 24 گھنٹے اس پر کام ہو رہا ہے. وہ افتتاح کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان وہ بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جاتے جاتے سپریم کورٹ کو وہاں دفن کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، جو اگر وہ اسمبلی سے منظور ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ تو دفن ہو گئی. اس بار مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ امینڈمنٹ شاید کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد اسمبلی میں پیش کی جائے، پارلیمنٹ میں پیش کی جائے، سینٹ کے اجلاس میں بھی. تو اگر وہ منظور ہو گئی تو پھر ایک نئے وی لاگ کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.